बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, आज के वीलॉग में सबसे बड़ी तफसील से थोड़ा लंबा वीलॉग होगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें और फीडबैक दें। पहले मैं आपके सामने उसका खुलासा रख दूँ ताकि आपको पता हो बात क्या करनी है। डॉन न्यूज़ की खबर, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मामले में मदद की ऑफ़र है, तो क्या अब अमेरिकी फ़ौज की आमद होगी? एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया एब्सोल्युटली येस में बदला जाएगा, अड्डे दिए जाएंगे। इसकी तफसील क्या है? इसके अलावा इमरान खान की जान से मुतल्लिक आपको पता है बहुत सी तशवीशनाक खबरें हैं। केसेस के मतलब इमरान खान के, फिर नवाज शरीफ की जो वापसी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जो एक सर्कस चल रही है, और इसके साथ साथ अलीमा खान और बुशरा बीबी का किरदार बड़ा अहम होता जा रहा है। पाकिस्तान आलमी बैंक से सबसे ज़्यादा दुनिया में कर्जा लेने वाला मुल्क बना। मईशत की तबाहकारियों का सिलसिला, मास्टर टाइल्स, मुख्तार फीड, इसके अलावा बाकी ख़ानदान फैक्ट्रियाँ, कारोबार, जो लोकल इन्वेस्टर की मईशत तबाह हो रही है, इसके क्या नुकसानात हैं? IMF की जो नई शर्त $20 करोड़ की अक़लियती, आपको पता है जो अहमदी इबादतगाहें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की शर्त, और उसके अलावा जो पुरअमन और कानून के दायरे में रह के जमहूरी अंदाज में अनोखा एहतजाज का चौथा तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसे आपने ज़रूर लोगों तक पहुंचाना है। ख़ुद लिख लें, टुकड़े काट के भेजें, शेयर करें, जो दिल में आए करें, लेकिन इसे पैगाम ज़रूर आगे जाना चाहिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से रोकने के लिए उसे जो दरख्वास्त थी जजेस ने, उस पर भी इनकार किया। इमरान खान के जो वकला बार बार पैगामात दे रहे हैं, इस मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अभी जो इमरान खान की सबसे बड़ी अहम मुलाकात है आज, फिर फैसल वाडा ने जो इमरान खान के मुतल्लिक बात की, और जो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल फिट हैं। जज ने खुद उनको देखा, उनका मेडिकल कराया गया, मुल्क से बाहर भेजने का दबाव है। लेकिन जो आज अहम मुलाकात बुशरा बीबी की है, उसके बाद तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, क्या हक़ाइक़ हैं। अब ये पैगामात बुशरा बीबी के ज़रिए जो इमरान खान को सरेंडर करने के लिए पेशकश बार बार कर रहे हैं, इन्हें लगता है वो कमज़ोर औरत है, जाके रो धो के खान को मनाएगी, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं वो खान को डटने के लिए कह रही है। सरेंडर कभी भी नहीं करेंगे ये लोग, तोड़ नहीं सकते। बर्बरियत और जुल्म जो अवाम पे आपको नज़र आ रहा है, ये असल में इमरान खान पे है। ये इमरान खान को बार बार बताया जा रहा है कि उसके वफादारों के साथ उनके कारोबार, उनके बच्चे, सब कुछ तबाह बर्बाद, 2 कदम पीछे हट जाए बस। ये बार बार देखिए, इमरान खान को कुछ चीज़ मना सकती है तो वो अवाम और कारकुनान का दुख दर्द। मलेशिया का दौरा खान ने छोड़ा था, आपको याद होगा, सऊदी अरब में, ताकि पाकिस्तानी बेरोज़गार ना हो। शहजादे के सामने कैदियों को छुड़ाने की बात की थी, वो भी आपको याद होगा। हकीकी मानों में खान कौम का मुर्शद है। ये तकलीफ़ दुख अपने ऊपर बर्दाश्त कर है, लेकिन अवाम को नहीं देख सकता। इसलिए ये लोग वो पहलू, वो दुखती रग दबाते हैं। खान C क्लास जेल में भी इसीलिए गया कि दुख के इस घड़ी में लोगों के साथ रहे, उसी तरह का मामला हो। अब देखें, शेख रशीद जैसा सियासतदान गायब है, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, ये सारे गायब हैं, मिसिंग पर्सन। हम लोग बलोचिस्तान वज़ीरिस्तान के मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, इन लोगों को गायब किया जा रहा है, 8-8 दफ़ा वफाकी वज़ीर। तो ज़रा सोचे बाकी अवाम के साथ क्या हो रहा। ये साइफ़र के केस को जल्द अज जल्द करना चाहते हैं। इन्हें तोशा खाना में याद नहीं कि 2 गवाहान थे, यहाँ पे 28 हैं, जिरा है, फिर ये ज़मानत का मामला लटकेगा। तो ये दबाव को इतना ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं कि वहाँ कहीं टूट जाए खान। अब इलेक्शन, जब तक नया सेटअप ये तैयार नहीं होगा, अमेरिका इस खित्ते में आने के लिए पागल है। वो नया सेटअप वो लाना चाहते हैं जो अमेरिका की मर्जी पे चले। देखें, अमेरिका ने, याद रखें, $1 खरब, अरब नहीं खरब, 3500 लोग और 20 साल यहाँ लगाए हैं अफगानिस्तान में, कभी नहीं छोड़ेंगे। आज जो दहशतगर्दी के नाम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात है, इन्हें चाहिए सिर्फ मिलिट्री अड्डे। इमरान खान की हुकूमत गिराने का सबसे पहला और बुनियादी वजह भी यही थी। एब्सोल्युटली नॉट वाला जो इंटरव्यू था वो बहुत बड़ा था, बाइडन ने इनकार किया। CIA का डायरेक्टर आया, इमरान खान से मिलने से इनकार किया। फिर सेक्रेटरी स्टेट पोम्पियो था उस वक्त, वज़ीर ख़ारजा, उससे इनकार किया। वजह सिर्फ और सिर्फ इन्हें फ़ौजी अड्डे क्यों चाहिए। आप ज़रा सोचें, अमेरिका क्यों इतना पागल हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन में इन्हें मदद चाहिए, चीन के खिलाफ इत्तेहाद चाहिए। अब ये चाहे जमहूरी, गैर जमहूरी, इंसानी, गैर इंसानी, हर किस्म का काम, बल्कि राना सनाउल्लाह ने वो स्टेटमेंट जो दी थी ना, जमहूरी और गैर जमहूरी, तो या ये रहेंगे या हम, वो देख लें आज एक एक चीज़ अमेरिका की ज़बान में उस तरह हो रही। अमरीकी फ़ौज यहाँ पर आना चाहती है अफ़गानिस्तान की जासूसी के लिए, उसे काबू में रखने के लिए, और चीन को काबू रखने, रूस को काबू। ये जुग्राफियाई एतबार से आज देखें उनका सफ़ीर दंदनाता फिरा, जो दिल में आ रहा है। ये यहाँ अपनी छावनी बनाना चाहते हैं। जिन लोगों को ये बात समझ ना है वो ज़रा गूगल पे जाएँ, आप लिखें वहाँ अमेरिका के दुनिया में कितने मिलिट्री बेसिस हैं और कहाँ कहाँ हैं। इस वक्त तकरीबन 750-800 के करीब अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में यहाँ की आपको तस्वीर दिखाऊँ, आप देखें। ये रूस के नज़दीक, चाइना के नज़दीक, साउथ चाइना सी, ये पूरा घेरना चाहते हैं। अब ये ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखें उस तस्वीर में नज़र, रूस चीन वाला बिल्कुल आपको खाली नज़र आएगा। अब वहाँ नहीं, अब ये चाहते हैं जो चीन के इर्द गिर्द ममालिक हैं, जहाँ अमेरिका का झंडा है, कजाकिस्तान से लेकर साउथ चाइना सी तक, नीचे ऑस्ट्रेलिया तक, ये सारा इलाका घेरना चाहते हैं मिलिट्री बेसिस की मदद से। पूरी दुनिया को कंट्रोल, ये वर्ल्ड ऑर्डर है बहुत बड़ा। इसे समझने के लिए आज पाकिस्तान के जो हालात हैं,
یہاں ملٹری بیس بننے کے لیے، یہاں حکومت مرضی سے بننے کے لیے. ماضی میں آپ دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی جب برصغیر میں داخل ہوئی تو وہ کیا کرتے تھے، چھاؤنیاں بنا کے آہستہ آہستہ پورا برصغیر انہوں نے قابو کر لیا. پھر ملٹری بیسز جہاں بنتے ہیں وہ ملک کی باقاعدہ چھاؤنی ہوتی ہے، وہاں فوجی طاقت موجود ہوتی ہے. اور یہ بات عمران خان بڑی اچھی سے سمجھتا ہے، اسی لیے عمران خان نے یہ ہونے نہیں دیا. وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ ایک لفظ تھا، بہت بڑا لفظ تھا. اب یہ دہشت گردی کے نام پر آنا چاہتے ہیں یہاں اور نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی کالونی بنائے. وہ ہارون رشید صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا تھا سلالہ چیک پوسٹ پر جب حملہ ہوا تو جنرل پیٹریوس نے لات مار کے دروازہ کھولا. گلی کے گنڈوں والا رویہ. یہ جنرل کیانی کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد یہ فورن آفس کے لوگ کہتے ہیں ہلری کلنٹن جب بھی فون کرتی تھی ہمیں 10-15 منٹ گندی گالیاں دیتی تھی. اب یہ ساری باتیں پھر آرمٹیج کا بیان، وہ جو پتھر کے زمانے میں ان کے منہ پہ دھمکی دی تھی، سائفر کے الفاظ تو کل میں نے آپ کو دہرائے. اب پاکستانی رہنما جو ان کے پے رول پہ ہیں، جن کی بات مانتے ہیں، وہ انہیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں. آپ جو مغرب میں رہتے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں، ایون جو لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ایون کرکٹ جب آپ کھیلتے ہیں گوروں کے ساتھ، آپ دیکھیں جب آپ سٹینڈ کریں کھڑے وہ آپ عزت کرتے ہیں، لیکن جو ہی آپ بیک آف کریں تو پھر پھال نواز شریف والا ہی ہوتا ہے. لیکن یہی سب سے بڑا معاملہ ہے. اب اسی لیے اندرونی سطح پر اب جہاں عدلیہ کا، سپریم کورٹ کو استعمال، ان کا کردار، پروسیجر ایکٹ کا جو ابھی چل رہی ہے سماعت، یہ نواز شریف اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ، ایک کمپنی، ایک کھیل ہے بزکشی کا. ایسٹ انڈیا کمپنی سے پریشر بڑھانے کے لیے نواز شریف اپنے ہاتھ میں طاقت اس کی دکھتی رہا تاکہ وہ واپس ایک دفعہ بیٹھ جائے، بس ایک دفعہ جہاز میں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے فیصلے کیسے ہوتے ہوں. یہ سارا معاملہ دوسری طرف عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ جو احتجاج کے میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے پرامن قانونی، ایک میں نے آپ کو قرآن مجید والا بتایا تھا، دوسرا آپ لوگوں نے اسپرے پینٹ، وہ تصویریں میں نے دیکھی. اب علیمہ خان صاحبہ سے بھی درخواست مجھے نظر آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالیں، پی ٹی آئی کی سیاست میں حصہ نہ لیں، وہ اپنے بھائی کی رہائی. دیکھیں یہ ذاتی مسئلہ ان کا ہے، ذاتی مسئلہ پورے پاکستان کا، کسی کا خونی رشتہ عمران سے نہیں ہے، عمران خان سے. ان علیمہ خان صاحبہ کا ہے، بشرا بی بی کا، ان لوگوں کا رشتہ ہے. یہ بار بار ان کو یاد دلائیں کہ عوام نکلنے کے لیے تیار ہے، قیادت کریں، ایک جھنڈا بنائیں پاکستان کا، تصویر لگا لیں عمران خان کی، وہ علیمہ خان اپنے ہاتھ میں لے کے نکلے. پیچھے دیکھیں لوگ کیسے نکلیں گے. اور یہی اب ایک طریقہ رہ گیا. آپ اس بات کو پتھر پہ لکیر کی طرح سمجھیں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا دور نہیں ہے یہ 2023 ہے. یہ واردات جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھٹو کے ساتھ کامیاب ہوگی، یہاں انشاءاللہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی. میں آپ کو ماضی میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کس لیول تک گرتے ہیں. 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے بھٹو سے کہا سر ہم آپ کے وفادار ہیں، پھر اسی رات 12 بجے مارشل لا لگایا. 4 اپریل 1979، 2 سال کے بعد ضیاء الحق نے ہاتھ اٹھا کے ایسے فاتحہ پڑھی تھی. وہ پی ٹی وی، ریڈیو، اخبار سب کنٹرول میں تھا. اس کے بعد جو خبر تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، آپ کو پتہ ہے پھانسی کی چھپائی تھی انہوں نے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، کہتے جی نامعلوم مقام پر بھیج دیا تاکہ لوگ باہر نہ نکل سکیں، ہجوم نہ اکٹھا ہو سکے. عوام سے تو ڈرتے. ذوالفقار علی بھٹو کے جنازے میں اسی لیے 40-50 لوگ تھے صرف، انتہائی کڑا فوجی پہرا تھا، اور بھٹو کو بڑی خاموشی سے دفن کیا گیا. آج لوگ بھٹو زندہ ہے کے نعرے ضرور لگا رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کے بارے میں انہوں نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش سوچی بھی تو بہت بڑا نقصان نہ صرف پاکستان بند ہوگا بلکہ 99% لوگوں کو خبر پہنچے گی. پھر 99% کے لوگ تو گولیاں نہیں چلائیں گے، یہ یا تو بھاگ جائیں گے سارے یا پھر وہ غدر مچے گی. اللہ معاف کرے، اللہ مانا الحفیظ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس لیول تک کبھی نہ لائے. عمران خان کی حفاظت کرے. یہ جمہوری اور قانونی اعتبار سے رہیں. دیکھیں ان کے مخالفین اللہ انہیں عقل دے، میں بار بار دعا کرتا ہوں. اسی لیے منفرد انداز میں آپ احتجاج کرتے رہیں. اور اچھا یہ بھی بتاؤں، ہم لوگ تنقید، ماضی میں ان پہ بڑی تنقید، حامد میر پر حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کا ڈی جی ISI جنرل ظہیر الاسلام کا نام جیو کی سکرین پر 3 گھنٹے چلتا رہا. مفتی منیب الرحمان، تمام علماء کرام نے کھل کر اس عمل کی مذمت کی. مفتی تقی عثمانی صاحب لائیو ٹی وی پر آ کے انہوں نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو غیر شرعی تک کہا تھا. آج مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ سمیت تمام لوگ، عثمان ڈار، شیخ رشید، فاروق آباد، ان پر کیوں بات نہیں کرتے؟ لیکن ہم انہیں بزدل نہیں کہہ سکتے، نہ ہی ہم اپنی عوام کو کہتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں کچھ لوگ عوام سے ہم گلہ کرتے رہتے ہیں کہ غیرت نہیں ہے، نکلتے نہیں ہیں. عوام حالانکہ نکلی ہے، جتنی عوام نکلی ہے، آنسو گیس کے شیل بھی کھاتی رہی، پولیس کی مار پیٹ بھی کھاتی رہی. یہ بنی گالہ سے زمان پار تک خان کی حفاظت کرتے رہے 6 مہینے. بزدل نہیں ہے یہ قوم، بزدل نہیں ہے. میں نہیں مانتا عوام کی مخالفت، پولیس ہو، عدالت ہو، نیب ہو، الیکشن، سب کے سب جو ان کی حفاظت پہ مامور ہو، وہ مٹانے پہ ان کے کاروبار، عورتوں کی چادریں، 4 دیواری، بہن بیٹیوں کی عزتیں، بچوں کو بندوقوں پر جس طرح ظلم ہو، تو ڈرنا بھی کوئی عجیب نہیں لگتا. پھر یہ نفرت محبت میں نہیں بدل سکتی ان کی. اب اقتدار پہ جان دیکھیں، بنی اسرائیل کی میں آپ کو بات بتاؤں، بنی اسرائیل بھی ڈر گئی تھی. بہت بڑی قوم ہے، آپ کو پتہ، اللہ کی پسندیدہ. اور یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں، قوم ابراہیم جب توحید کی دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے تو مایوس ہو کے اللہ کے حکم سے ہجرت بھی کی. بعد میں قوم نوح، عاد، یہ سب لوگ، ایون ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نمرود کے خلاف، تو ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، سب جانتے تھے، لیکن کھڑے نہیں ہوئے. بنی اسرائیل پہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی، 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے اعتکاف کے لیے گئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا کر. تو پیچھے انہوں نے، سامری نے، آپ کو یاد ہو، ایک بچڑا بنا دیا سونے چاندی کے زیورات سے.
وہ بچڑا بولا تو وہ ساری قوم گمراہ ہوگی. ہارون علیہ السلام پہ ظلم و ستم شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے مایوس ہوئے, مطلب قوم کھڑی نہیں ہوئی. یہاں پہ واقعہ کربلا سب کو پتہ ہے, کوفہ والوں نے کیسے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا, یزید کا ظلم کس طرح وہ سارا تھا. علماء, تاجر, شرفاء اس دور کے سب خاموش تھے, تماشائی تھے, ظلم کا حصے کے نظام کا حصہ بنتے رہے. آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ ارب پتی امریکہ کا, بلکہ اس دنیا میں دیکھیں نا, مشہور ترین سیلیبریٹی صدر, مگ شاٹ پہ اس کی تصویر پہ لوگوں نے $7 ملین دے, لیکن گرفتاری پر امریکی عوام نہیں نکلی. تو لوگ نہیں نکلتے, لوگ صرف اس وقت نکلتے ہیں جب پیٹ پہ لات لگے, جب بچے بھوک سے بلکتے نظر آئیں, پھر یہ نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں. اس خطے میں پورے دیکھ لیں, بھوک کو ہمیشہ استعمال کیا. آج نون لیگ کے جلسوں میں کیوں بریانی کا کیما نان کی بات ہوتی ہے, یہ بھوک کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. وہ کل اطاعت تارڑ کی میں سن رہا تقریب, وہ کوئی سن نہیں رہا تھا اس کی بات, جو انہوں نے کہا روٹی بھی موجود ہے, کھانا بھی موجود ہے, لوگ رک گئے. سورہ قریش میں اللہ نے بھوک کا ذکر کیا باقاعدہ طور پر. ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھوک کے عذاب سے بچا. یہ خالی پیٹ پھر عذاب کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ خالی پیٹ ہوتا کس طرح ہے معیشت میں, وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے وہ میں احتجاج کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف کے آنے کے لیے مسلم لیگ کوشش کر رہی ہے. نون بریانی, موٹر سائیکل, مختلف لالچ. اب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ یہ بتا رہے تھے سب کو جی عمران خان کو ہم لائے, اب ہم نواز شریف کو لا رہے ہیں. یہ لوگوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 2011 کا جلسہ عمران خان کو مقبول کرنا ہے, انہوں نے کرایا, اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جسے ہم چاہیں مقبول کرائیں, جسے ہم چاہیں گرائیں. اب جس طرح شجاع پاشا کا 2011 کے جلسے پہ نام, تو وہ سب جھوٹ نکلا, ورنہ شاہ درے کا جلسہ مریم نواز کا 2-3 شجاع پاشا لا کے لاہور بھر دیں, لیکن نہیں کر سکتے. یہ تو اپنا بارڈر نہیں ہے بھر سکتے پریڈ دیکھنے کے لیے, یہ جلسے تو دور کی بات ہے. لیکن تمام سرکاری ملازمین کو چھٹی دیں گے, اسکولوں سے بچوں کو لایا جائے گا, باہر کی مشینری استعمال کریں گے. نواز شریف کا کم از کم یہ کہتے ہیں بے نظیر بھٹو کی طرح استقبال ہو. پھر میڈیا کے صحافی واردات کریں گے, رائی کو پہاڑ بنائیں گے, کیمرہ ٹرک ہوگی, ایڈیٹنگ ہوگی. لیکن یہاں پر اللہ نے آپ کو بڑا موقع دے گیا, تحریک انصاف کے لوگوں کو جلسہ کرنے, اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے, جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, عمران خان کی تصویر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ نے کرنا گیا, آپ نے ٹولیوں کی صورت میں, گروہوں کی صورت میں نواز شریف کے استقبال کے جانا ہے. تحریک انصاف کا کوئی بندہ لاہور میں اس پہ گھر میں نہ بیٹھے. آپ عمران خان کے لیے نہیں نکل سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, ظلم ہے, زیادتی ہے, سمجھتے ہیں, لیکن نواز شریف سے نکلنے کے لیے آپ کو کوئی نہیں روکے. آپ حیران ہو گئے میں نواز شریف کے نکلنے کے لیے گیا ہوں. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, آپ گروہ بنا کے اپنے بڑے بڑے نواز شریف کے جلسے میں جائیں. ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے, وہاں پر 2 طریقوں سے اپنا احتجاج دنیا کو دکھا. یاد رکھیں وہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی کوریج کرنے آئے گا, کیونکہ یہ 4.5-5 سال بعد واپس آ رہے ہیں. اسے انہوں نے امام خمینی بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو اب ان لوگوں نے, آپ نے وہاں 2 طریقوں سے, ایک تو یہ آپ اپنے منہ پہ ٹیپ لگا کے تحریک انصاف کے سارے لوگ ایک سائڈ پہ ہو جائیں, یا پھر آپ لوگ تحریک انصاف کے جو جھنڈے اپنی جیبوں میں لے کے جائیں گے, خان کی جو تصاویر لے کے جائیں گے. اگر آپ اپنے احتجاج خاموش احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے, وہاں بیٹھ جائیں, اپنی پاور شو کریں, طاقت شو کریں کہ کتنے لوگ ہیں. دوسرا آپ لوگ تحریک انصاف کے جھنڈے نکال لیں, پٹیاں باندھ لیں. اب یہ سب کچھ ہونا پرامن چاہیے. وہاں دیکھیں نون لیگ کے لوگ بھی پاکستانی ہیں, بے شک اب تھوڑے سے رہ کے ہیں, لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں. وہ بیچارے بھی مجبوری میں آئے ہیں, بھوک سے تنگ ہے, ظلم و جبر ہے ان پہ بھی ہے, لیکن ذرا مختلف طرح کا. آپ نے پھر ویڈیوز بنا کے عمران خان کے حق میں رہائی کرنی ہے. اب تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے ایک جلسے کا سما بنتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے. آپ کی جو اپنی ویڈیوز ہوں گی, سوشل میڈیا آپ لوگوں کا تگڑا ہے, تحریک انصاف کا بڑا مضبوط سوشل میڈیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر جب نواز شریف کی جگہ عمران خان کا جلسہ نظر آئے گا, عام حالات پہ جو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے حالات ایسے بنا دیے, تو اب آپ کو آؤٹ آف دا باکس یہ چیزیں سوچنی ہیں. اس جلسے میں جانے کے لیے نہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوگا, نہ کوئی پولیس گردی ہوگی, نہ کسی کو مارا جائے گا. آپ کھل کے وہاں دل کی بڑھاس بھی نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی, یہ سب کچھ پرامن اور اخلاق کے دائرے میں, قانون کے دائرے میں, پرامن جمہوری انداز میں, کیونکہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں. اور یہ دیکھیں یہ جنگ آپ کی پرامن ہے, اور یہ ذاتی چوائس ہے. آپ غلامی کو قبول کر لیں یا روزانہ نیا ظلم دے کے خون نہ جلائیں, کسی پر جبر نہ کریں, غصہ دیکھ کے نہ الجھیں, تکلیفیں برداشت کر لیں, چار دیواری کی سختیاں جھیل لیں. روزی روٹی جو جان مارتے ہیں, جو ملنا اپنا ممکن ہو گیا آپ کو, ذہنی طور پہ اپنے آپ کو غلام مان کے وہ سائڈ پہ بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی تحریک موجود ہے, آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں, آپ کا مذہب آپ کو کہتا ہے, آپ کا رب کہتا ہے آپ کو کہ یہ کرنا پڑے گا, ورنہ پھر آپ کی مرضی ہے. آپ کو پتہ ہے میں بھوک کی بات کر رہا تھا کہ بھوکے کو سڑک پہ کیسے پیٹ لاتا ہے. ماسٹر ٹائل کے حوالے سے دیکھیں, ابھی وہ گجرانوالہ کا سی ای او شیخ محمود اقبال 12 کروڑ 36 لاکھ روپے بجلی کا بل اس پہ ڈال دیا انہوں نے کہ جی 12 کروڑ سوری بل بھی نہیں, ایف آئی آر جو انہوں نے کاٹی ہے وہ 12 کروڑ 36 لاکھ 56,850 روپے کی کہ جی چیک ڈس آنر ہو گئے, چیک باؤنس ہو گئے. اب ذرا سوچے جو پاکستان کی مہنگی ترین شادی 5 نومبر کو ہوئی تھی, جس میں رات فتح علی خان, عاطف اسلم, وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی,
فلموں کی طرح کی شادی تھی. 2 ارب روپیہ جو بندہ شادی پہ لگائے اس کے لیے 12 کروڑ کا بل دینا کیا مشکل ہے؟ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں اس وقت کی، سب آپ کو سامنے آ جائے گا. لیکن یہ بھی آ جائے گا سامنے کہ اسے 90 کروڑ روپیہ رشوت کس نے مانگی. اس نے انکار کیا اور عمران خان سے شکایت کی. پھر اس کے بعد کچھ عہدوں میں تبدیلیاں ہوئیں. آج کیونکہ وہ لوگ طاقت میں آ گئے ہیں، خان تو موجود نہیں، طاقت کا توازن بدلا ہے، تو سب سے پہلے سے نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے کس نے کیوں 90 کروڑ نہیں دیا. اب کتنے لوگوں کا روزگار بند ہوا. عثمان ڈار کی فیکٹری بند ہوئی، آپ کو پتہ ہے، وہ انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا. 2 ارب روپیہ ان کی فیکٹری کی، آپ نے 18,000 لوگ بے روزگار، ان کے کالج سکول ہزاروں ملازمین بے روزگار. مختار فیڈز پاکستان میں غربت ختم کرنے والا منصوبہ، مرغیاں اور مچھلیوں کی افزائش، انہوں نے وہ اس کے مالک کی $5 ملین اپنی ورتھ ہے، لیکن ہزاروں لوگ اس کے ساتھ کام کرتے وہ بند. میاں آباد فاروق جس نے 1 کروڑ صرف شوکت خانم کو چندہ دیا، اتنا اچھا کاروبار، بڑا کاروبار، بیٹا چھین لیا، اب کاروبار بھی تباہ. لوگوں کے پیٹرول پمپس، دکانیں، فیکٹریاں، فارم، گھر بار سب کچھ ملیا میٹ انہوں نے کر دی. یہ 20% جو امیر طبقہ، تاجر طبقہ، یہ 80% عوام کو روزگار دے رہا تھا، انہوں نے تباہ و برباد کر دی. جب معیشت بیساکھیوں پہ، آپ کو پتہ ہے ایک $1 یہ دانتوں سے پکڑ لیں. لیکن یہ غدر مچا کے انہوں نے اب پاکستان وہ ملک بنا دیا جس نے ورلڈ بینک سے 2023 میں $2 ارب 30 کروڑ کا قرضہ اور 1 ارب 70 کروڑ کی سیلاب کی امداد الگ. اور یہ ریکارڈ افریقہ کے جو غریب ترین ممالک جو بالکل دنیا میں غربت کی لیول پہ ہیں، برونڈی آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، جنوبی سوڈان، ملاوی، موزمبیق، کانگو، بنگلادیش، ان ملکوں کو پاکستان پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے. ہندوستان، بنگلہ دیش سمیت وہ تو آپ کو پتہ ہے اپنے بزنس کو موقع دیتے ہیں. وہاں پہ یہ فورن انویسٹمنٹ کی 25 ارب کی بات کرتے ہیں، یہاں ان کا لوکل انویسٹر کا انہوں نے کیا حال کر دیا. قیمتیں اگر آپ دیکھیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان میں خوراک کا قحط بھی پڑ سکتا ہے آنے والے سالوں میں. دیکھیں نا، آپ کی قوت خرید سے چیزیں بڑھ گئی، ہائپر انفلیشن ہوگی. اب ہندوستان میں چینی 40 روپے، چاول 41 روپے، گندم 35 روپے، دودھ 58 اور پیٹرول 96 روپے. پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کہہ رہے ہیں 31% مہنگائی، ہندوستان میں صرف 4%. پاکستان کے سرکاری اعداد میں نہیں مانتا، یہ 40% زیادہ ہے. افغانستان میں سستے پائیے. پاکستان پچھلے 2 سال پہلے دنیا کے سستے ممالک میں تھا، آج 16 مہینے بعد مہنگے ممالک میں چلا گیا. اس کا حل انہوں نے کیا نکالا؟ نون لیگ کی حکومت لے ہیں، نہ بیانیہ جن کے پاس، ووٹ کو عزت و ختم. انہیں امتحانی پرچہ پہلے آؤٹ کر کے دے دیا گیا، یہ لو کاپیاں. اس کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ کے چینل پوری فیلڈ ہی اکھاڑ ماری. اب نواز شریف آ کے کیا اکھاڑ لیں گے مجھے بتائیں؟ ملک کی شہرگہ معیشت وہ سنبھالتا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار. اب نواز شریف کے مشوروں پر پہلے بھی 16 مہینے وہ ملک چلاتا رہا، ہر فارمولہ ناکام. کوئی جادو اس کے پاس ہے نہیں، کہ کوئی پیکج نہیں، کوئی معیشت کا انہیں پتہ نہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں، وہ کس طرح چلائیں گے؟ ناممکن ہے. اور اب یہ جو اداروں میں لگا رہے ہیں، ابھی دیکھیں وہ چیئرمین نادرا جو انہیں لگائے، ٹھیک ہے وہ پڑھے لکھے شخص ہے، میں نے دیکھا PhD بھی کر رہے ہیں، باہر سے پڑھے بھی لکھے ہیں، IT کا انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے، بڑا اچھا اپنی اس میں ادارے. لیکن ذرا ان کو چیئرمین نادرا کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں ان کا کیلیبر نزدیک نہیں. بھائی آپ نے جو CSS کر کے جو ٹاپ لوگ آتے ہیں ان کا فائدہ کیا اگر آپ نے اداروں میں یہ سب لوگ لگانے ہیں؟ بند کر دیں یونیورسٹیاں ساری، سبھی کالجز بند کر دیں، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی پڑھا لکھا باہر سے کوئی بندہ آئے، ضرورت ہی نہیں. آپ کے پاس یہی لوگ ہیں، لگائیں انہیں کو بار بار. اب وہ صاحب آ کے سب سے پہلے سمیں کروا رہے ہیں، 18-19 کروڑ موبائل فون ہے. اب سموں کے ذریعے پورے پاکستان کو کنٹرول کرنا ہے مقصد. اس کی میں اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل بتاؤں گا، لمبی ہوگی بات بہت. اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.